अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ एक बहस जो पिछले कुछ दिनों से बहुत जोर पकड़ गई ऑपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा कि ये हुकूमत घर जाए। फिर यही मुतालबा इस चीज में बदल गया कि इमरान खान घर चला जाए, पार्टी के अंदर से कोई आ जाए। फिर कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लें। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो क्या फिर इमरान खान साहब अगले 3 साल रहने नहीं, अगर ले भी लें फिर भी उनको घर जाना चाहिए। ये वो तमाम जो डिमांड्स या जो कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपस में इख्तलाफ है। लग ऐसे रहा है कि कोई एक बात पर ऑपोजिशन भी श्योर नहीं है कि उनको इस हुकूमत से चाहिए क्या ये हुकूमत घर जाए, ये डिमांड भी है, इमरान खान घर जाए ये डिमांड भी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें ये डिमांड भी है। क्या क्या कंफ्यूजन, जरा सिर्फ कंफ्यूजन से कि मुख्तलिफ बयानात क्या हैं, जरा ये सुन। हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिलके काम करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा कुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। आप हुकूमत गिराते गिराते अब इस मुतालबे पर भी आ गए कि अच्छा कोई भी और हो, इमरान खान ना हो। देखिए, जिस चीज की हम खुद माजी में मुखालफत करते रहे हैं जी, और सियासी तौर पे जिसको हम समझते हैं कि वो एक गैर हकीकत पसंदाना सोच है जी, तो उसकी आज हम हमायत नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि इस बहरान का हल इसी में है कि एक नया आजाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो। इमरान खान साहब अगर रहे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो। पीटीआई बेशक अपनी जो है मुद्दत पूरी करे, लेकिन पीटीआई अपना इंटरनली अपनी लीडरशिप चेंज कर ले, कोई और बंदा ले आए जो बंदा इस क्राइसिस में परफॉर्म कर सके। जो है मेरा नहीं ख्याल कि -1 का फार्मूला जो है इससे पहले कभी कामयाब हुआ है और या जो है आइंदा कामयाब होगा। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है -1, हम तो नहीं, तू कह रहा है -1। किसने कहा आपको -1? आपको कुछ खबर होगा जो हमें नहीं बताया गया। बिलावल साहब ने कल एक ट्वीट की, उस ट्वीट में उन्होंने कहा पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट एनीवन बट हिम, यानी कोई आ जाए इमरान खान साहब ना हो। क्या वो कोई तरीके इंसाफ से भी हो सकता है? क्योंकि अगर ये कहा जाता है इस ट्वीट में कि पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट टू गेट रिड ऑफ द गवर्नमेंट, जो अगली जुमले में कहा दिस गवर्नमेंट मस्ट गो, बट क्या इस एक जुमले को किस तरह इंटरप्रेट करें कि कोई आ जाए सवाए चेयरमैन इमरान खान साहब के? कल हमारे साथ शायद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे जब उन्होंने कल ये मुतालबा किया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। 160 वोट पड़े हैं बजट पर इस हुकूमत को। क्या कहा शायद खाकान अब्बासी साहब ने? क्योंकि उसका अगला सवाल जाहिर ऑब्वियस बनता है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और 172 से ज्यादा अरकान उनको वोट दे देते हैं एतमाद का पार्लियामेंट में, तो क्या फिर वो जो डिमांड है इस्तीफे की वो खत्म हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, फिर भी इस्तीफा दें। क्या कहा उन्होंने, तो सुनिएगा। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। ये एतमाद का वोट ले ले फिर भी इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है, हर शख्स परेशान है। सो ये कि एतमाद का वोट भी लें, लेकिन अगर ले भी लें तब भी उनको घर जाना पड़ेगा। सो ये बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। -1 क्या होना चाहिए, इस पर पिछले 10-15 साल में बहुत गुफ्तगू हुई है। हर दफा जब कोई हुकूमत आती है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो कहा गया आसिफ जरदारी को माइनस कर दें, उनकी जगह किसी और को ले आए। मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उस वक्त भी ये डिमांड की गई मियां साहब को फारग कर दें, उनकी जगह कोई यार आके हुकूमत कर ले। उस पर पीपल्स पार्टी क्या रद्द-ए-अमल देती रही है पहले, और PMLN -1 के ऊपर जरा सुनिएगा। -1 नहीं होने लगा, नवाज शरीफ आप -1 हो गए हो। आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाअहल करार दे दिया है। -1 का ये जो सिलसिला चलाना चाहते हैं वो क्या -1 होगा जिसे अवाम प्लस कर दे। करोड़ों अवाम एक वजीर आजम को वोट देते हैं, पांच लोग उस वजीर आजम को फारिग कर देते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ कि आप भी जिस तरह MQM ने -1 फॉर्मूला निकाला, आप भी -1 फॉर्मूला लेके आए, जरदारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है। मैंने कल सुना था कि किसी ने कहा है कि मेरा खानदान में एक और -1 होना चाहिए। ये तो एक पुराना इमेच्योर
میں کیا کہوں. This sort of thinking gives Pakistan a bad name. اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پہلے میرے نانا کو -1 کیا گیا, پھر میری والدہ کو -1 کیا گیا, پاکستان -1 کے ساتھ نہیں چل سکتا, یہ بند ہونا چاہیے. لیکن آج پھر وہی گفتگو شروع ہو گئی ہے. کیا یہ گفتگو جو اپوزیشن کی طرف سے کوہیرنٹ نہیں ہے؟ کوئی ایک ڈیمانڈ اگر تو کہیں کہ صرف حکومت چلی جائے, کیونکہ خالد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی جگہ کوئی آ جائے تو ہمیں اعتراض نہیں. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں اینی ون بٹ عمران خان. اس پر ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا -1 سے ہم ابھی تک دل بھرا نہیں ہمارا. ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے بہت شکریہ آپ کا. ولید اقبال صاحب سینیٹر تحریک انصاف کے, ولید اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ذرا یہ -1 یہ آپ لوگ پہلے کلیئر کریں گے کہ آپ عمران خان کے علاوہ کسی کو قابل قبول سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں آنیسٹلی کاش صاحب, میرے خیال میں تو ساری پرابلم جو ہے نا دیٹ لائز ود عمران خان. جب پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے سے اعتراض بھی ہوتے ہیں, لیکن ان ریزنیبلنس جو پورے پولیٹیکل سسٹم کو ایک نان کمپیٹیٹو پولیٹیکل سسٹم صرف ایک آدمی کو رکھنے کے لیے, یہ تو ساری سیاسی سلسلے کو خراب کرنے والی بات. میں پولیٹکس کو کچھ جرم نہیں سمجھتا, میں ہے بھی نہیں, اور نہیں یہاں پر جرم بنایا جا رہا ہے. کیسے نہیں؟ بیڈ پولیٹکس کو جب نان کمپیٹیٹو پولیٹکس کی انوائرمنٹ ہوگی, یعنی وہ خود اگر ایک شخص وزیر اعظم کے طور پہ کہے گا کہ آئی ایم دا اونلی آپشن, whether it may be very bad option but still he is the only option, تو پھر کہاں کمپیٹیٹیونیس ہوگی؟ اور اگر کمپیٹیٹیونیس نہیں ہوگی. سر اب یہ ایک اور آرگومنٹ ہے نا, آرگومنٹ آپ یہ رکھیں کہ سلیکٹڈ ہے, نہیں مانے نا, فیئر الیکشنز نہیں ہوئے, یہ تو ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. مجھے سمجھ میں آتی ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف. سر دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک کانٹیکسٹ میں رکھیں نا, بیسیکلی پرائم منسٹر کی آج مسئلہ کہاں پر ہے؟ آج مسئلہ مجھے نواز شریف صاحب کے کیسوں سے یا زرداری صاحب کے کیسوں سے آگے کی بات پہ ہے. آج مسئلہ مجھے گورننس ہے. آج مجھے پی آئی اے کی یورپین یونین میں کلوجر سے مسئلہ ہے. آج مجھے سارے بزنس مسئلہ یہ کہ صرف گورننس کا ایشو بنا کے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا خیال ہے حکومت کو گھر جانا چاہیے. I want Prime Minister to answer these things کہ منفی گروتھ کیسے ہوئی. میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ جو صنعتی ترقی تھی وہ منفی میں کیسے گئی. میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچرل کی گروتھ 3 کیسے نیچے گری. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان امپلائمنٹ بیفور کرونا فیبرری کے مہینے میں کیسے پروجیکٹ کر رہی تھی کہ 9% کمی پورے ملک میں, 18% اس انسکلڈ لیبر میں, 16% سکلڈ لیبر میں. یہ سارے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ وہ کیا وہ آتے ہیں پرائم منسٹر. -1 آپ کا ڈیمانڈ نہیں ہے؟ ہمارا ڈیمانڈ بڑا سمپل ہے کہ اس شخص کی موجودگی میں جو آج وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے, آپ جو کہتے ہیں اس شخص کی موجودگی میں, تو اس سے امپریشن یہ آتا ہے کہ یہ شخص ہٹا دیں, اسد عمر یا شاہ محمود قریشی بن جائے. نہیں دیکھیں نا, آپ میری بات اس کا پہلے اس آرگومنٹ کو کلیئر کریں نا, کانٹیکسٹ میں لے لینا. یہ ایک ہوتا ہے آپ کا سوال اور میرا کرسپ جواب, یس اور نو. یہ ایک سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں. سر اس کو پہلے ایک جملے میں جواب دے دے کہ ہاں عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہمارے لیے قابل قبول ہے, کیونکہ اس کا جواب دے دے. اس لیے بنیادی سوال یہاں اٹھتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کے اندر ایک انتہائی غلط روش قائم کر رہے ہیں. ڈیوائسو فورس ہے, چلیں اس طرح کر لیں. یہ عمران خان ایک غلط روش قائم. سوال پھر بھی میرا اپنی جگہ کھڑا ہے, اور اس سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی اگر عمران خان, سن لیں, عمران خان کی جگہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کس نے کہہ دیا یہ؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, خواجہ صاحب کی بات کو آپ اس کانٹیکسٹ میں لینا. کس کانٹیکسٹ میں لوں؟ سمپل کہ اگر یہی گورننس وہ بھی آ کے کرتے ہیں جو عمران خان کر رہا ہے, تو پھر ہمیں وہ بھی قابل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کسی اور کو لے آئیں. سن لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کسی اور کو لے آئیں, اگر اس کی گورننس بھی ایسی ہو پھر ہم اس کے خلاف بھی ہوں. نہیں ایسے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلا اعتراض ہمارا کہ یہ جو ان کا مینڈیٹ ہے, ہمیں اس پر اعتراض ہے, یہ ان کی حکومت میں ساری باتیں اپنی جگہ رکھنے کے بعد چلیں پھر بھی ہم نے فور دا کاسٹ آف سسٹم کہ کسی طرح نظام چلتا رہے, اس پہ کوئی ضرب نہ لگے, آپ نے اس کو قبول کر لیا ریزرویشنز کے ساتھ, تحفظات کے ساتھ. اگر وہ بحیثیت وزیر اعظم جو کچھ یہ کر رہے ہیں, تو اگر اس پارٹی کا مینڈیٹ جو تھا, اگر یہ بطور پرائم منسٹر ایسے پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اب اس کی ریپیئر بھی ممکن نظر نہیں آ رہی, جتنا دیر آپ کریں گے. آج صرف ایک بات ہم کہہ رہے ہیں,
more days you will have him as the Prime Minister, more damage inflicted to the country. So in one line, آپ خواجہ صاحب کی بات کو نہیں مانتے, آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی حکومت گھر جانے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ بیسک بنیادی سوال صرف یہاں سے اٹھتا ہے کہ اگر if he is the one who is calling the shots اور یہ پارٹی اسی نظریے پہ چلے گی, اور اگر کوئی ان کے سکسیسر بھی آگے, he will not survive. یہ میری بات آپ کاشف صاحب آج لکھ لیں. سکسیسر قابل قبول ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. تحریک انصاف کا سکسیسر آپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ سر اگر میں اگر مجھ سے آپ انڈیویجولی پوچھتے ہیں اور میری پارٹی لائن پوچھتے ہیں تو ہم اس پورے سسٹم کی اوپر دو ہی باتیں کر رہے ہیں. ہم پہلی بات یہ کر رہے ہیں, آپ سر مجھے سکسیسر کا بتائیں. دیکھیں کیش صاحب مجھے یہ بتائیں, عمران خان کی جگہ کوئی اور تحریک انصاف سے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر وہ اسی کے فٹ پرنٹس میں آتے ہیں تو اگر فٹ پرنٹس کا تو بعد میں پتا چلے گا نا, ایک دفعہ وزیر اعظم بنے گا تو پتا چلے گا کہ وہ اس فٹ پرنٹ پہ ہے یا کسی اور پہ. دیکھیں اگر کوئی آئے شاہ محمود قریشی, اسد عمر یا کوئی اور, وہ قابل. اگر آپ ولید اقبال کو لیں تو قابل قبول. لیں جی ولید اقبال, اس کا مطلب یہ ہے کہ -1 ہی چاہیے آپ کو. چوہدری منظور صاحب, ولید اقبال صاحب تو بہت خوش ہو رہے ہیں یہ جواب سن کے. ان کی مسکراہٹ ہمیں 2 کلومیٹر دور سے نظر, نہیں 360 کلومیٹر دور سے نظر آ رہی ہے کہ وہ قابل قبول ہے. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کیا عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف سے کوئی قابل قبول ہے, یا تحریک انصاف کی حکومت قابل قبول ہے ہی نہیں؟ نہیں دیکھیں, 2 بنیادی چیزیں ہیں کاشف. ہم نے اس بجٹ کے اوپر دو آپشنز تھی. پہلے بلاول صاحب نے جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوئی, جب یہ وبا سٹارٹ ہوئی کرونا کی, تو کہا کہ ہم بالکل کوئی لڑائی نہیں ان سے چاہتے, مل کے کام اس وبا کا مل کے مقابلہ کرواؤ, سارے مل کر مقابلہ کرتے. 20 دن اس دن 4 سوالات ہوئے اور اس کے بعد 4-5 پریس کانفرنسز کے اندر یہی پوزیشن رکھی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے وزراء کو خود بلا کر ہدایت دی کہ جا کے پڑھ جاؤ. وہ جا کے پڑھ گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے رہے, لیکن اس کے بعد پھر واپس بلاول صاحب نے پریشر بڑھایا. آپ کو پتہ ہے یہ ابھی بجٹ کے اندر بھی کس نے یہ سارا پریشر بنایا ہے, خود دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی, خود سٹیٹمنٹس کے ذریعے بھی. اور یہ مطلب ہمیشہ اپوزیشن کہتی ہوتی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. ایک دوسری بات, پھر بھی پرسوں کی سپیچ کے اندر بلاول صاحب نے ورکیبل پوزیشن رکھی ہے کہ آپ معافی مانگے. معافی مانگنا کوئی جرم نہیں ہے. نہیں سر, میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. میں سنا چکا ہوں. نہیں سر ایک سیکنڈ, سوال بہت یہ لمبی بحث ہے نا, میں اس کو پوائنٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک طرف بحث کو واپس لا رہا ہوں, میں بھی اس کو ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان استعفیٰ دے, دوسری طرف کہتے ہیں اگر معافی مانگ کے ہماری باتوں کے مطابق چلے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر ان کی گورننس میں کوئی خرابی نہیں رہے گی. کس پہ مانگنی؟ ہاں بالکل بالکل. اپنی جو دیکھیں نا آپ کاشف دیکھیں اس کا پرابلم کدھر ہے. معافی کس سے مانگنی ہے؟ اس نے برازیل کے صدر نے مانگی ہے کہ میں غلط تھا, میں نے سیک کر دیا اس کو. جو سویڈن کا وزیر صحت ہے اس نے مانگی ہے کہ میری پالیسی غلط تھی. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں نا معافی کس سے مانگنی ہے؟ لوگ اس وقت بے روزگار ہو گئے. معافی اس نے مانگنی ہے جو اس نے غلط باتیں کی ہوئی تھی. معافی اس نے مانگنی ہے جی یہ جو PIA والا ڈبیکل کتنا بڑا ہے, اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں بعد میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیلکولیٹڈ انہوں نے سارا کیا, چونکہ یہ تو جب آپ اس لیٹر کو پڑھتے ہیں اس میں ٹائم دیا. سو میں واپس آ رہا ہوں کہ اگر یہ کر لے اور مل کر کام کرنے کی بات کرے کہ آؤ اس وبا سے لڑتے ہیں, مل کر لڑتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض. سر ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, رک جا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض عمران خان کی حکومت سے, سر رک جا سر نا, آپ کا اعتراض عمران خان کی حکومت سے صرف کرونا کی اسٹریٹجی تک ہے. سر اگر وہ نہیں سر, اب آپ اس وقت سے مثالیں آپ دئیے. ماضی کے بیانات, آپ نے 2 چیزیں کہیں, ماضی کے بیانات, کرونا کی اسٹریٹجی. میری بات نہیں, کرونا کی اسٹریٹجی پہ نہیں ہے. مرشد کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے؟ سارے اپنے وعدے. سر اگر وہ معافی مانگ لے تو آپ کو تو پھر یہ اعتراضات نہیں رہتے نا سارے. پاکستان کے خلاف ایک ہفتے کے اندر 3 انٹرنیشنل FIRs کروا دی, جس کا کل پہلے 1 کا فیصلہ آ گیا ہے. آج 1 جولائی سے 1 کا فیصلہ, اس FIR کا جو مقدمہ درج کروایا اس نے پاکستان کے خلاف, اس کا فیصلہ آ گیا ہے. باقیوں کا بھی جلد آ جائے. سر میری بات سنیں چوہدری صاحب, رولا یہ ہے آپ جب مندرجات میں جاتے ہیں تو مندرجات بہت سارے ہیں. آپ الیکشن سے شروع کر کے الیکشن کی شفاعت, میں آپ کی بات سمجھ میں آئے گی مجھے. چوہدری صاحب سن لینا سر, میری سن تو لینا. اور سر میں آپ کی بات ساری باتیں کنسیڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, آپ اگر ان الیکشنز کی شفافیت پر سوال اٹھائیں گے, مجھے سمجھ آتے ہیں آپ کے سوال,
जेन्युइन क्वेश्चन। नहीं तो हम कह रहे हैं कि वो फेल हो गया, इस्तीफा दे। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। आप ये या तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे कि आपसे हुकूमत नहीं चल रही, इस्तीफा दे के घर जाएं। आप कहते हैं नहीं जी, आप माफी मांगे, हमारी बात सुने तो ठीक है। अच्छा चलो आप मुकम्मल कर रहे हैं तो मुझे बता। चले मैं पूरा मुकम्मल कर, मैं मुकम्मल ना सर, मेरी बात सुनो ना। तुसी देखे मंदर जात में मत जाएं। आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट मैंने पहले ही कंसीड कर दी कि ठीक लिस्ट है हमारी दो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इसको कंडीशनल कर देते हैं माफी से, इसका मतलब आप काम करना चाहते हैं, अगर माफी मांग ले तो। अच्छा मेरी बात सुन लेंगे आप? जी जी, मैं गुजारिश करूं, कुछ अर्ज करूं? मेरे परादा हुक्म करो। नहीं मुझे आप बात नहीं, फिक्रा एक भी नहीं। आज मैं बड़ा, हमने उसके सामने फोन भी किया था ब्रादराना तौर पे। मेरी आप बात सुन, आज मैं ब्रादराना फोन भी किया। मुझे बात तो कर, मुझे बात अब करने भी देना। कोई बात मेरी सुन भी लें, एक तो सुन ले, बात ही नहीं सुन रहे। क्या करूं अब? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमने परसों उसके सामने प्रपोजिशन रखी थी, कल उसने जवाब दे दिया और कल उसने खुद -1 की बहस छेड़ दी। हमने कहा है -1, उसने खुद कहा है इस्तीफा लेना या इस्तीफा दो या मिलके काम करो। ये रोज की प्रपोजिशन है। बिलावल साहब ने प्रेशर बढ़ाया है, वो प्रेशर नहीं सस्टेन कर पाया। नतीजा क्या निकला है कि कल 160 लोग नहीं आए उसके। और फिर जो वहां पे जो उसने स्पीच की थी, वहां पे अशाइये में उसके उलट उसने कल आकर स्पीच कर दी। मुझे लगता है उसी को बैलेंस कर रहे थे। बात उसने खुद छेड़ दी। मेरा ख्याल है उसी को बैलेंस कर रहे थे। मैं कहा उसे नु बैलेंस किया ना, पहले कैसी मेरे नाम चॉइस कोई उसने खुद छेड़ी है। पहली तकरीर भी आपने की थी, दूसरी तकरीर भी आपने की थी उन्होंने आके। तो फिर मतलब अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी ज्यादतियों का जिम्मेदार हम तो नहीं है, वो खुद है। उसके अलाइज उससे नाराज है। अब राजा रियासत अब 1 मिनट मुझे दे। उसके अलाइज सारे नाराज हैं। मुझे मेरे पास एक लिस्ट है जो वहां पे मुतालबात रखे गए। MKM ने, बाप पार्टी ने, जनूबी पंजाब सूबा महाज ने, नेम एनीवन। सर मैं आपको GDA की मिसाल दे दूं, हमारे साथ मैं आपकी बात में ऐड कर दूं। मेरी एक गुजारिश सुन ले, आपकी बात मेरी एक गुजारिश सुन ले। अलाइज सारे नाराज बैठे हैं। उन्होंने कहा आखिरी बार वोट दे रहे हैं। उसकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये कभी नहीं हुआ। और मुझे तो उनकी कल की तकरीर वैसे लगी, आपको याद है जब जमाली साहब का दूसरा बजट पास हुआ तो उनकी भी तकरीर ऐसी ही थी कि देखें ये बजट मैंने कितनी अक्सरियत से पास कर लिया। उसके बाद वो नहीं सर। वैसे फ्लोर ऑफ द हाउस नूर आलम खान की एक तकरीर आपके दौरे हुकूमत में भी थी, आपके दौर में भी आती रही है। एक निसार साहब थे, डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपके दौरे हुकूमत में उनकी भी आती रही। अंदर से पार्टी के अंदर आवाजें उठती हैं। नहीं, डॉक्टर निसार चीमा तो हमारे कभी नहीं रहे। मैं इनकी बात कर रहा हूं। नूर आलम खान रहा है तो वो छोड़ गया। फिर मैं नून की बात छोड़ गया ना। मैं नून की बात कर रहा हूं सर, मैं नून की बात कर रहा हूं। मैं क्या सिटिंग MNAs थे, उनकी तरफ से एतराज आते रहते हैं। वलीद इकबाल साहब क्विकली, अब क्योंकि मैं ये समा बिस्तरा छोड़ गया ना, नून को छोड़ के PTI में चला गया। सारे छड़ जाते हैं ना जी, उनकी करिए। वलीद इकबाल साहब, मैं अब जो मेरे समझ में आया है, वो कहते हैं इमरान खान के अलावा वलीद इकबाल भी हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर काबिल कबूल है। चौधरी साहब कहते हैं माफी मांग के साडी गल सुन ले, सानू काबिल कबूल है। इसका मतलब -1 या हुकूमत ना जाए, जरा इनकी बातें सुन ले थोड़ी सी। तो क्यों नहीं आप ऑपोजिशन को साथ लेकर चल लेते इन चीजों पे? अच्छा जी, आप पहले तो मेरी हंसी की बात कर रहे थे, नजर आ रही थी इसलिए कर एक्सप्लेन कर दूं जी। हाँ जी, नहीं चले जी। सेनेटर है वलीद साहब, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते? मैं पहली तो इसलिए हंस रहा था। सबसे पहले और एक तो और रीजन, साडा नाम ही आ गया है। पाइन सच्ची गल दसिए। मैं हंस इसलिए रहा था, पहली बात कि मैं तो उस गिनती में तो क्या है, अगर अल्लामा इकबाल के पोते का नाम आ जाएगा तो इसमें क्या बुराई? कोई बुराई नहीं, तो हमारी तो ख्वाहिश भी होगी जी। मैं एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम जी। सेनेट का मेंबर जो है वो तो वैसे ही नेशनल असेंबली का मेंबर सिर्फ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और शौकत अजीज भी उस वक्त सेनेट का मेंबर था। साहब आप बनने वाले बने हल्के एक क्या 10 सर हाजिर हैं साहब। मेरे दिमाग की मिसाल सी, मैं क्या रोकन के तो मैं कहूंगा कोई गल नहीं, शौकत अजीज फार्मूला भी है इस मुल्क में, फिक्र ना करें। जी मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा था कि बाय द वे हिंदुस्तान के आइन में ऐसा है कि ऐवान बाला का मेंबर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर। देखा, जस्टिफाई कर दिया ना भाई ने, फौरन सिंह जो है रास्ता निकाल लिया भाई ने। मनमोहन सिंह, कानूनदान का ये बड़ा एडवांटेज होता है, रास्ता निकाल देंगे वो आपको कोई ना कोई। मनमोहन सिंह बने थे उनके वजीर आजम इस तरह। लेकिन अगर आपने शौकत अजीज साहब का जिक्र कर ही दिया है तो वो मैं उसके हवाले से भी एक आधे जुमला बोलना चाहता था। एक आधा वो ये था कि उनको, वो सेनेट के मेंबर थे
پھر ان سے سینٹ کی سیٹ تو ان کی برقرار رہی، لیکن ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ اٹک میں جو ہے اس پہ استعفیٰ دلوایا گیا کسی ممبر کا، اور اس پہ ان کو کنٹیسٹ، وہاں پہ ان کو خودکش حملہ بھی ہوا ان کے اوپر ادھر۔ لیکن جب پارلیمانی پارٹی کی اس وقت پی ایم ایل کیو ہوتی تھی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی جی، تو جب وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی تو کسی نے اٹھ کے کہا، آئی تھنک جنرل مشرف اس کو چیئر کر رہے تھے، تو کسی نے اٹھ کے کہا، یا چودھری شجاعت صاحب کر رہے تھے، کسی نے اٹھ کے کہا جی کہ شوکت عزیز صاحب کو اگر پرائم منسٹر بنانا ہے تو کسی لیڈی سیٹ خالی کرا لیں اور ان کو کرا دیں اس کے اوپر۔ یہ بھی کوئی لطیفہ وہاں پہ ہوا تھا، وہ جس طرح کی گورنمنٹ تھی اور جو کچھ تھا۔ میں ایک اور وجہ سے بھی ہنس رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اتنی طویل گفتگو آپ نے کاشف صاحب کی اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ، مجھے تو یہ کامیڈی لگی کیونکہ اس میں کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان یا سٹارم ان ٹی کپ یہ ہے کہ ایک نان ایشو جو ہے وہ ایشو بن گیا ہے، اور ظاہر ہے ٹاک شوز اور اس طرح کی گپ شپ کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ایک بس موضوع بن کے آ گیا ہے۔ ادروائز اس کی سر اس کی وجہ بھی عمران خان صاحب خود ہے نا باس۔ عمران خان صاحب اگر وہ تقریر اسمبلی میں نہ کرتے، -1 ہوگا، کوئی بھی اگر آئے گا، تو یہ اس طرح کے ایشو جب پرائم منسٹر خود بات کرتے ہیں تو وہ ایشوز بن جاتے ہیں۔ نہیں وہ تو چلے، انہوں نے بھی مفروضے پہ کوئی بات کی تھی نا کہ جی اس کی کوئی کسی نے پرائم منسٹر مفروضوں پہ بات نہیں کیا کرتے، یہ ایک ویل لیفٹ والی سچویشن ہے۔ نہیں، اور وہ جملہ بھی مفروضے پہ تھا نا جی، اگر آپ اس کی بات، میں ایک اس کے حوالے سے بھی بہرحال کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پچھلے 3 دنوں میں کہ یہ جو بہت بڑی سرخی آئی، میں خود اس عشائیے پہ موجود تھا، اور آئی تھینک دا پرائم منسٹر کہ سینیٹرز بھی موجود تھے، حالانکہ بجٹ کی منظوری صرف نیشنل اسمبلی میں ہوتی، بٹ اینی وے پارٹی کے اور الائز کے سینیٹرز اینڈ نیشنل اسمبلی ممبر سارے موجود تھے، میں وہاں موجود تھا۔ پرائم منسٹر نے اس دن تو تقریر میں اپنی کوئی بات نہیں کی ایسی جو، ویسے اس کا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ولید صاحب، میری بات سن لیجئے گا۔ ہاں جی، عموماً اس طرح کی چیز آتی ہے ودن 10 منٹس، اتنے ترجمان ہیں وزیر اعظم صاحب کے کہ کوئی نہ کوئی ترجمان ایک بڑی سخت سی ٹویٹ کر دیتا ہے یا ویڈیو پیغام بھیج دیتا ہے کہ یار کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، ایسی بات وزیر اعظم نے نہیں کی ہے۔ کل اگر آپ وزیر اعظم صاحب کا جواب سنے، انہوں نے کہا جی ایک بیان میرے سے منسوب ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کرسی آنی جانی چیز ہے، یعنی جب انہوں نے اس چیز کا جواب دیا کہ یار کرسی تو آنی جانی چیز ہے، جب چوائس ہونے، یہ نہیں کہا میں نے یہ بات نہیں کی ہے، اس کو جسٹیفائی کیا انہوں نے اپنی تقریر میں کہ کرسی آنی جانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شہباز گل کا، کوئی ندیم چند کا، کسی اور ترجمان کا جواب نہیں آیا، ورنہ آپ کو کتنا آج کل کے دور میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پریس ریلیز نہیں آتی ہے، ٹویٹ آ جاتا ہے اور 5 منٹ میں سب صاحب with no offense I have a very serious objection ندیم چند دا نا شہباز گل دے نال it doesn't suit اس کا پوزیشن تے کوئی ہے نا، میں کی کراں نہیں تو بہرحال جی سیاسی عزت تے دیو سر، میں بہرحال چلیں، میں صرف اتنا بطور ایک شہباز گل سر یہ کہہ دیں آپ نے نہیں سنا، آپ یہ کہہ دیں آپ نے نہیں سنا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو اب تک 10 ٹویٹیں آ چکی ہوتی، ہم جیسوں کو 10 چیزیں سنائی جا چکی ہوتی، کہا جا چکا ہوتا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ ہم ابھی بھی چلیں اس چیز کو کہہ دیتے ہیں عمران خان صاحب نے نہیں کہا، ابھی ان کو کہتے ہیں کہ ٹویٹ کرتا ہے۔ نہیں لیکن اس کا کہنے یا نہ کہنے سے، کیونکہ یہ اتنی اہم بات ویسے ہی نہیں تھی، بہت اہم بات ہے سر، آپ کیا بات کر رہے ہیں، دس ایکچولی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میرے علاوہ چوائس کوئی اہم نہیں ہے؟ نہیں، نہ کوئی انہوں نے اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کیے چوائس والے، نہ کوئی کرسی والے الفاظ اس تقریر میں تو نہیں تھے۔ کل تو ظاہر ہے وہ خود بول رہے تھے اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ لائیو تھا، تو یا انہوں نے وہ باتیں، کرسی کا لفظ یا اس طرح کا لفظ جو ہے چوائس کا، وہ اس تقریر میں نہیں استعمال کیا۔ مجھے بریک لینے دیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کنفیوژن پہ آ جاتے ہیں۔ اس اپوزیشن کنفیوزڈ کی کنفیوژن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیانات میں ایک سٹیپ فارورڈ ہے، 2 سٹیپ بیک ہے، نہیں ہے قابل قبول، استعفیٰ دیں، گھر جائیں، یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے، نہیں اگر معافی مانگ لیں اور یہ کر لیں تو چل جائیں گے، نہیں جی اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے پارٹی کے اندر سے 5 سال پورے کر لیں، نہیں جی ہمارے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ وائی آر دیز، یہ بڑی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، کیوں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو اپوزیشن کی کنفیوژن میں بات ہو رہی ہے تو خالد صاحب کا بیان ہم کوٹ کر رہے تھے، خالد صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، خواجہ آصف صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کاشف؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ خالد صاحب الحمدللہ۔ میں ابھی یہ بیانات دیکھ رہے تھے ہم اپوزیشن کے، آپ کہتے ہیں عمران کے علاوہ کوئی قابل قبول ہے، کوئی اور آ جائے 5 سال پورے کر لیں، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، شاہد صاحب کہتے ہیں جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں، بلاول صاحب کہتے ہیں اگر معافی مانگ لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ساتھ چلیں گے، نہیں مانگیں گے تو استعفیٰ دیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی استعفیٰ دیں۔
آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے؟ حکومت کا پی ٹی آئی قابل قبول ہے یا بالکل عمران کے علاوہ قابل قبول ہے صرف؟ چلیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جو اپوزیشن کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے ان کے بیانات میں. آپ درست فرما رہے ہیں. اے پی سی اگلے ہفتے میں ہونے والی ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی کاو آؤٹ ہو جائے گا. یہ ڈفرینٹ وائسز آ رہی ہیں, یہ ایک وائس بن جائیں گی, ایک آواز بن جائیں گی. یہ مختلف قسم کے جو سجیشنز ہیں اسی کے لیے جو ہے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے بلائی جا رہی ہے اے پی سی, جو بلاول صاحب نے اس دن اناؤنس ہوئی پریس کانفرنس میں کیا تھا. جب میں کہتا ہوں میں اپنی ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں, میں دوسرے جو میرے کولیگز ہیں یا میرے لیڈر ہیں ان کی میں نہیں, لیکن میں اپنی اس لیے دے سکتا ہوں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ذرا تھوڑا سا بندے کو ڈسکریٹ رہنا پڑتا ہے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال میں جو ہے وہ جو ہے مختلف مرحلوں پہ حکومت کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوتی رہی پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات کے متعلق, اور اس میں اچھی اسپرٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرتے رہے. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کروں گا, جو ہمارے کولیگز ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے اتحادی بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور ہمارے اپوزیشن کی طرف سے بھی جے یو آئی تھی, ہم تھے, پی ایم ایل این تھے, پیپلز پارٹی تھی, ایون ایٹ ٹائمز اے این پی بھی اس میں شامل ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ جب بات چیت ہوتی ہے تو ٹھیک ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اس بات چیت کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور وہ بالکل برملا جو ہے ہمیں پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ جس بات پہ ایگری کرتے ہیں, ایون کاشف ان رائٹنگ جو ہے ایکسچینج ہوئے چیزیں جو ہیں ان رائٹنگ ایکسچینج ہوئی ہیں. میں تھوڑا سا انڈسکریٹ ہو رہا ہوں, لیکن آپ نے سوال پوچھا تو میں کلیریفائی کر دوں. ان رائٹنگ ایکسچینج ہوئی ہیں, اتفاق رائے ہوا, اور لاسٹ میٹنگ جو ہے نا اس کی وہ آج سے کوئی لیٹ سے 3 ویکس پہلے ارلی ڈیز آف بجٹ سیشن میں ہوئی ہے. اس میں جو ہے نا وہ کہیں پہ وہ خود تو اپنی کمٹمنٹ سے انکار نہیں کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محترم جو ہے نا وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تن کے رکھنا ہے انہوں, میں نہیں انہوں چھڑنا ہے. ایگزیکٹلی یہ ورڈز جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے. اور آپ جو ہے نا یہ تو ہم نے ان سے پھر کہا کہ بھئی آپ یہ تو بجٹ کی لیجسلیشن ہے, وہ بجٹ میں جس طرح ایک ٹریڈیشنل چیز ہے وہ تو ہوگی, ہم اپوز کریں گے, ویل اپوز اٹ ٹوتھ اینڈ نیل, اور کوئی اس میں گنجائش ہم پوری کوشش کریں گے. ہر دفعہ اپوزیشن کوشش کرتی ہے, جب ہم اقتدار میں تھے تب بھی کوشش کریں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے 16-17 لیجسلیشنز ہیں جو یہ جو بدھ کو اجلاس شروع ہو رہا ہے اس میں وہ لیجسلیشنز آنی ہیں, وہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے. تو وہ لیجسلیشن میں ان کو ہماری مدد کے لیے اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ سینٹ میں ابھی تک اپوزیشن کی میجورٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے پھر ان کو کہا کہ ہمیں جب تک یہ شخص ہے ہم نے آپ سے اب بات نہیں کرنی. کہ آپ میری بات اب سمجھ گئے نا کیا کہہ رہے ہوں. ٹھیک, سو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ ہے تب تک نہیں بات چیت ہو سکتی, پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, تو آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا, آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ جی وہ نہیں مانتا. میں سمجھ گیا. خالد صاحب میں ایک آخری سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو, ہی ان اے وے سکٹلز دی ہول پروسیس, تو اگر وہ نہ ہو تو ہم پھر چل سکتے ہیں آپس میں. دیٹس واٹ یو آر پروبلی ٹرائنگ ٹو سے. یا اگر اس کی جگہ فرض کریں کوئی اے آ جاتا ہے یا بی شاہ محمود قریشی آ جاتے ہیں یا اسد عمر صاحب آ جاتے ہیں, تب ہو جائے گا آپ کے خیال میں. پارٹی چینج ہو جاتی ہے. A person who has more credibility, this gentleman doesn't have کوئی بھی credibility نہیں ہے نا. وہ کوئی کریڈیبلٹی والا بندہ آ جائے جو یہ ہمارے ساتھ جو کمٹ کر کے جائیں اس کو آنر کرے. سر لیکن خالد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی والا آدمی آ جائے تو قابل قبول ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. آپ ان کی بات مانو یا چلیں اس پہ کنسنسس جو ہے نا وہ اے پی سی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. سر آخری سوال ہے خالد صاحب جاتے جاتے, کیونکہ میں اس کنفیوژن میں پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ کل خان صاحب نے آپ کے اقامے کا ذکر کیا, 5 سال آپ اقامہ لیتے رہے ہیں,
اب 5 سال نہیں، میں 30 سال اقامہ لیتا رہا ہوں، یہ 5 سال کم ہے. میں نے 1990 سے جب میں نے پالیٹکس سٹارٹ کیا ہے، میں نے ماشاءاللہ کچھ بیچ میں سال جو ہے میرے پاس اقامہ نہیں رہا، نہیں تو میرا اقامہ تھرو آؤٹ میں ڈکلیئر کرتا رہا ہوں. سر لیکن آپ یہ بتائیے گا، یہ تو ان کا سوال ہے، آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے میرے حق میں کہ دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ ایکچولی سمجھ سے آ رہی ہیں. ہی ڈزنٹ ہیو دا بیسک جو ایک ہوتی ہے نا چیز، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. آپ نے کہہ دیا، کسی اور نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، وہ بات پکڑ لی. یہ چیز جو ہے اٹ ہیز آلریڈی بین ایڈجوڈیکیٹڈ دی ہائیسٹ لیول ان جوڈیشری. صاحب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سوال یہ ہے، آپ نے ڈکلیئر کیا اپنے گوشوارے میں کہ 2 لاکھ درہم آپ کو سیلری ریسیویبل ہے یو اے ای سے. آپ کام تو کر نہیں رہے، میں نے ڈکلیئر کیا ہوا نہیں، میری ریسیویبل نہیں ہے، میں 2 لاکھ سے میرے خیال کچھ زیادہ ہے. سر میں تو آپ کا گوشوارہ ڈکلیئر کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، سیلری ریسیویبل فرام یو اے ای 2 لاکھ درہم. ایکچولی پچھلے سال جب میں نے اپنا وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے پچھلے سال آج سے 2.5-3 سال پہلے جب میں نے ٹرمینیٹ کیا ہے، میرے ادھر ڈیوز ہیں باقی. سر یہ تنخواہ ہے یا کوئی بزنس ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، میں بزنس میرا 2012 تو وہ بھی ڈکلیئر تھا. ٹھیک. 2012 تک میرا وہاں پہ بزنس رہا، بلکہ وہ 1990 سے سٹارٹ ہوا، وہ 22-23 سال میرا کام چلا ریسٹورینٹ سے 2. جی مجھے بتایا تھا آپ نے، یہ آپ نے مجھے 15 سال جاپنیز ریسٹورینٹ تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، آپ نے جی جاپنیز ریسٹورینٹ دونوں ایک. سر لیکن اس میں پرابلم ایک سوال ایک ہی بنتا ہے خالد صاحب، سوال یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ نوکری نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ فورن منسٹر ہیں، ڈیفنس منسٹر، آپ تو ان کی نوکری نہیں کر رہے، آپ کو تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں بات سنیں، اس کے بعد جو ہے نا میں وہاں پہ کنسلٹنسی کرتا رہا. میرا وہاں پہ 14 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں وہاں پہ بینکر رہا ہوں، میں اس مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں وہاں پہ بینکنگ ایکسٹینسولی جو ہے اس کے بینکنگ لاز اینڈ ادر تھنگز میں کرتا ہوں، انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو میرے وہ دوستوں کی کمپنی ہے، آج بھی کمپنی ہے. میں نے جسٹ آؤٹ آف مجھے کوئی لیگل کمپلشن نہیں تھی، ججمنٹ میرے حق میں آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. ایوری تھنگ وچ آئی ایکسپلینڈ واز اپ ہیلڈ. میری جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ اس کو انہوں نے اوورٹرن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا موقف جو ہے درست ہے. اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے فرام دا ہائیسٹ فورم جو ہے مجھے میرے موقف کی. لیکن آپ کو یہ مورل ایشو لگتا ہے خالد صاحب کہ آپ ایک ملک کے وزیر دفاع ہیں، وزیر خارجہ، اور آپ ایک کمپنی کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں دبئی میں؟ نہیں دیکھنا، میرا کہیں یہ محترم کاشف عباسی صاحب، میں آپ کو ججمنٹ بھیج دوں گا، اس میں لکھا ہوا ہے there is no conflict of interest. ٹھیک، سو یہ کہتے نہیں ہے کانفلکٹ. بہت شکریہ خالد عباسی صاحب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو خالد صاحب نہ گئے تھے الیکشن کمیشن سے، اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن سے، تو اس کا انہوں نے سپریم کورٹ گئے تھے. سپریم کورٹ میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ تھی، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن میں اس وہ ساری باتیں بڑی، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا خیال ہے کہ بڑی تھریڈ بیئر ڈسکس ہونے کے بعد ساری باتیں سیٹل. میں کیونکہ اس کے اوپر خالد صاحب سے ایک تفصیلی بحث ہم کریں گے. کوئکلی جواب ہے، کنفیوژن ہے، وہ بھی مان رہے ہیں کنفیوژن ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. خالد صاحب دیکھیں بات سننا، ایک شخص جو خالد صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. کوئی وزن نہیں، کیا نہیں دیکھیں، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سنیں تو صحیح نا، بات ایسے نہیں ہے سر. نہیں میں اگر آپ کہتے ہیں یہ حکومت نے ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے نہیں، صرف عمران خان نے بٹھا دیا، باقی حکومت ٹھیک ہے. اس میں کیسی وزن ہے؟ اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈیفرینشیٹ کر لیں، بڑا سمپل ہے. ایک آپ کا پرسونا ہے جو بطور وزیر اعظم آپ کی شخصیت کیا ہے، اور ایک آپ کی گورننس ہے. 2 باتیں. گورننس پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شخصیت تو آپ کا رولہ ہی نہیں ہے. نہیں آپ کا رولہ تو گورننس ہے. ایک شخص جو گالی دیتا ہے، ایک شخص جو تحقیر کرتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈیفرنس آف اوپینین اور گالی دینے میں فرق ہے. ایک شخص کی پارٹی ایگریمنٹ کر کے جاتی ہے. خالد صاحب جیسا نوبل آدمی بتا رہے ہیں کہ جی ایسی بات ہے، تو پھر تو ججز کے کیس میں پیپلز پارٹی نے کیا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے. نہیں سر، نہیں، ناٹ ایٹ آل. اچھا آپ یہ کہتے ہیں، میں ایک سمپل بات، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. چوہدری صاحب، گورننس خراب ہے، ملک کا پٹھا بٹھا دیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آ جائے تو وہ قابل قبول ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں ایک شخص نے کل خود ہی کہہ دیا، آپ کیوں زبردستی اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں؟ آج آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. گل تو مک دی اتنے جی، مطلب ایک بندے نے شہر رنگ کٹوا دیا اپنے دور میں، تسی مسئلہ حل کیتے ہیں جی. اب شہر رنگ کٹوا دیے اس ملک کی. اس ملک کی اکانومی 5% اوپر سے لا کر 1.9 سے کووڈ سے پہلے لا کر کھڑی کر دی. اس ملک کا کل نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے اس کو سسپینڈ کروا دیا، اور آگے بھی کھلنے کے کوئی امکانات نہیں ہے.
اس ملک میں 1 کروڑ نوکری دینے آیا تھا, 1 کروڑ نوکری اور لے. NRO کہتا ہے نہیں دوں گا. سب سے پہلا NRO اس نے اپنی بہن کو دیا, دوسرا NRO اس نے ایمنیسٹی اسکیم میں دیا, تیسرا کنسٹرکشن والوں کو دیا, چوتھا اس نے یہ آف شور کمپنیز کو دے دیا, پانچواں شوگر والوں کو دے دیا, چھٹا پیٹرول والوں کو دے دیا, ساتواں اس نے میڈیسن والوں کو دے دیا. کون سے NRO کی بات کرتا ہے؟ کوئک جواب میں ولید اقبال صاحب سے لے لو. ولید اقبال صاحب یہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. میں صرف ایک بریک کے بعد آپ ایکسپلین مزید. ایک ایسے شخص کو جی پلیز. میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنے بیانات میں یہ اگر گورننس خراب ہے تو عمران خان ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان جرائم کی معافی مانگ لے, چلو ان جرائم کی اگر وہ معافی مانگتا ہے کہ میں نے یہ جرم پینڈیمک پہ کوئی نہیں, وہ ٹڈی کا مقابلہ نہیں کر سکا, ٹڈی دل کا 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیتے 1500 سے 2000 ارب روپے کا نقصان ہو. ولید اقبال صاحب جی, میں ولید اقبال صاحب کو دیکھیں جی, اس کا کوئک جواب نہیں ہے. اگر پورا جواب چاہیے تو وقفے کے بعد مجھے موقع دیں. بتائیں جلدی سے, 1 منٹ کا بھی دے دیں, 2 منٹ کا بعد میں دے دیں. چلیں جی 1 منٹ کا ابھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے اتنا وقت دیا دونوں مہمانوں کو, ایک سیدھا ان سے جواب نہیں آ رہا کہ جی یہ چاہ کیا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ پرائم منسٹر نے یہ الفاظ نہیں بھی بولے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اور چوائس کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کسی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپس میں ان کا, جب مولانا فضل الرحمان نے بھی کاروائی شروع کی تھی تب بھی مجھے پوچھا جاتا تھا کہ جی یہ استعفیٰ مانگنے آئے ہیں. میں نے کہا جی اتنا بڑے موومنٹ چلا کے اگر ہم استعفیٰ نہیں لے سکے, یہ کون ہوتے ہیں استعفیٰ مانگنے والے, اور کون استعفیٰ دے گا؟ عمران خان از دا پرائم منسٹر, ہی از دا چیئرمین آف PTI. کون کسی کو حق دیتا ہے کہ ان کو کہے کہ تم چھوڑو اس اپنے عہدے کو یا اپنی اس ذمہ داری کو؟ یہ اصل ایشو سے ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. یس, یہ میں آپ کو داد دیتا ہوں, آپ نے اصل ایشو پہ بات شروع کی خواجہ صاحب کے ساتھ کہ یہ کامیں رکھتے ہیں, یہ باہر ایسٹس ہیں جن کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز جو ہیں, کوئی سرے محل ہے, کوئی وہ اپنا پارک لین کے اپنا فلیٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اصل ایشوز یہ ہے. اور ایک فیڈرل منسٹر نے اسمبلی کے فلور پہ JIT کا اندر بتایا ہوا ہے کہ جی ان کے لیڈرز لوگوں کے قتل کرواتے رہے ہیں, اس کا جواب دیں. یہ بریک کے بعد یہ سارے جواب دیتے ہیں. بریک کے بعد دیتا ہوں اس کا جواب, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, چھوٹا سیگمنٹ ہے, چھوٹے جواب. ولید اقبال صاحب آپ سے شروع کروں گا. استعفے کا کوئی امکان ہے کیا؟ اپوزیشن سے بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے؟ کیوں استعفیٰ اور کس اپوزیشن کے ساتھ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی. جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے اس کے اوپر ڈیڈ لاک تھا, وہ بھی دور ہو گیا. سروسز چیفز کی ایکسٹینشن پہ ایکٹ تھی, تو چلتی رہتی ہے کوآپریشن آپس میں جب ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ استعفے والی بات بالکل ناجائز اور غیر مناسب ہے. کس چیز کا استعفیٰ؟ اور یہ معافی مانگنے والی بات کیا کہ جی معافی مانگے. آپ معافی مانگیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا ہوا ہے 1970 سے, بجائے دینے کے چھینتے رہے ہیں اس کی معافی کب مانگیں گے یہ؟ اور پھر یہ کہ میں نے کہا نا وہ JIT کا جواب دیں جس میں قتل کے الزام لگے. میں اس کے اوپر ایک پورا پروگرام علیحدہ کر لوں گا. میں آخری سیگمنٹ میں چوری منظور صاحب سے پوچھ لوں. وہ بتائیں جی. چوری صاحب, APC اصل بات تو وہ ہے. APC میں اب آپ کو کیا فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ کیا کس طرح حکومت گرائیں گے؟ یہ ہے کہ وہ نہیں, میری گزارش سن لیں نا. یہ ولید اقبال صاحب آپ ایک JIT پہ پروگرام رکھیں, اور ہم بھی کچھ باتیں اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو الیکشن کے اندر یوز کیا گیا. 2 سال کہاں سے گرفتار کیا اور کب کے رکھا ہوا, آج ٹائم نہیں ہے. میں دوسری بات جو آپ کا سوال ہے ادھر آتا ہوں. دبئی سے گرفتار کر کے لائے تھے, 2 سال مہمان بنائے رکھا ہے, اور اصل بول رہا ہے یہ, وہ سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ چھوڑے نا. میری گزارش سن لو, میں واپس آتا ہوں. اتارنے کا فارمولا بتائیں. اتارنے کا میں صرف اتنا واپس آتا ہوں, میں اتنا واپس آتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے پہلے دن ہم نے ان کو سمجھایا تھا, یہ بائیکاٹ کرنے چلی تھی ساری جماعتیں. ہم نے کہا تھا واپس آئیں, لوگ سمجھیں گے کہ اس نے $200 ارب لے آنا تھا, سارے کام جتنے کہیں کر دینے تھے. مولانا صاحب کو ہم نے منع کیا کہ ابھی ٹائم نہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا پراپر ٹائم. ہم اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوئے ہیں, ہم نے تھوڑا پریشر بڑھایا ہے, ہم جہاں پہ اس کو لانا چاہتے تھے وہاں پہ آ گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں ہم جہاں پہ لانا چاہیں گے وہ آئے گا, اور وہ کرے گا جو کچھ ہم چاہیں گے. ہم پولیٹیکل موو کی بات کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل موو چلائیں گے آپ سارے مل. دیکھیں بالکل 100% APC میں جو فیصلے ہوں گے, اور اب وہ اس گورنمنٹ کے ریموول کے, یہ پرائم منسٹر بما ایل او ایال سے مراد پوری پارٹی obviously پیپلز پارٹی جو پولیٹیکل موو کرنی تھی وہ کرنی. آپ وہ ایک دھرنا اور آپ کے سامنے ہے. اب کئی دھرنے ہوں گے, ایک نہیں. یہ اب کیسے کیا اپوزیشن کسی کی باندھی ہے, کسی کی غلام ہے, کسی کے انتظار میں دھرنے شروع ہوں گے اب. سر اب پوری ایسی ملک کا بیڑا گرک کرنا ہے ان کے ہاتھ. مطلب ایک تو لسٹ میرے سامنے احتجاجی کیمپ نون لیگ لگا رہی ہے لاہور میں. بالکل یہ پورے زور سے چلیں گے. یہ آپ نے یہ تو اس طرح کا کام ہوگا نہیں, ہر طرح کا کام ہوگا. اب یہ اگر ان کو مزید حکومت کا موقع دیتے ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں
تو یہ تو منفی گروتھ سے پتہ نہیں ہمیں کہاں پہ جا کے پھینک یہ جو اس طرح کی ایکسرسائز آنے والے دنوں میں دمادم مست کلندر ہونے والے بالکل سر دے آر نوٹ. یہ کیسے ان کے ہاتھ میں یہ انان حکومت دیے رکھنا کیا کریں اپنے ملک کا بڑا کرنا. یہ خود فریبی ہے, خود فریبی. یہ پینڈیمک ان کے فائدے کے لیے آگئی. ان سے ایک مطلب جو شخص پبلک سیفٹی ورسز ریلیجن کی بحث کھول سکتا ہے, جو پبلک سیفٹی. I have to close the program. میں سمجھ گیا, لیکن احتجاج ہوگا, دمادم مست کلندر ہوگی, اب اپوزیشن APC کے بعد اس کا فیصلہ کرے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.